मसीह यीशु के बबरकत जलाली और रहाई देने वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। चूँकि इंटरनेट की ख़राबी के बायस हम मैसेज को पूरा डिलीवर नहीं कर सके, मैं फिर से आपकी खिदमत में इस मैसेज को शुरू करूँगा और हम खुदा पाक का शुक्र अदा करते हैं जो हमारी जान का लंगर और हमारी मजबूत चट्टान है। तो अजीज़ों, मैं खुदा पाक का शुक्र अदा करता हूँ और आप सबको यूनिटी इन क्राइस्ट इंटरनेशनल चर्च की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ, सलाम कहता हूँ कि खुदा आपको हमेशा अपनी हिफाजत नाम में रखे और आप सलामती के साथ खुदा की हजूरी और मामूली में चलते रहें। आज जिस बात को हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखने को हैं वो अजीज़ों आप मेरे साथ सीख सकते हैं। और आज का जो कलाम है उसका जो उन्वान है वो इख्तियार है या अथॉरिटी है, कि किस तरह से हम अथॉरिटी को यूज़ कर सकते हैं और ये अथॉरिटी हमें किसने दी। और आज का सवाल, आज का जो मजमून है या आज का जो सरमन है वो दो सवालों पर मुश्तमिल है। और आज हम इस बात को सीखेंगे कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि ये अथॉरिटी हमें कहाँ से दी जाती है और मसीह यीशु के पास ये अथॉरिटी है। तो आए हम खुदा के जिंदा कलाम में से मेरे साथ आप मत्ती रसूल का लिखा गया अंजीली बयान और उसका 21वां बाप और उसकी हम 24वीं आयत को 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और लिखा कि और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तो इन कामों को किस इख्तियार से करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान की तरफ से या इंसानों की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, तो फिर तुमने क्यों उसका यकीन नहीं किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूँ। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। हम सब हाथ उठाकर कहेंगे आमीन। अजीजों, नए आयदनामा में मत्ती की मार्फत लिखी की मसीह यीशु की अंजील पहले नंबर पर है। और अंजील का मतलब हम सब जानते हैं कि खुशखबरी है, और ये खुशखबरी खुदावंद की खुशखबरी है, यीशु मसीह की खुशखबरी है। दुनिया के तमाम लोगों के लिए, किसी एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि ये खुशखबरी अक़वाम आलम के लिए है, हर मुल्क के लिए, हर नस्ल के लिए, हर कौम और कबीले के लिए ये खुशखबरी है। अजीजों, मत्ती जो है मसीह यीशु की सवानी उम्री को, ये चारों अंजील मसीह की सवानी उम्री को बयान करती हैं। और मत्ती मसीह यीशु को बादशाह के तौर पर पेश करता है और उसका नसबनामा अब्राहम से जोड़कर दाऊद तक और फिर यूसुफ तक लेकर आता है। और मेरे जीतो, इस इंजील में तकरीबन 65 के करीब इक़्तिबासात जो हैं वो पुराने अहदनामा में से लिए गए हैं। और इस इंजील के टोटल 28 बाब हैं। और 28 बाब के आखिरी आयत में 19वीं आयत में लिखा कि इरशाद आज़म बयान किया गया है कि जाओ और सब कौमों को अंजील की खुशखबरी की मनादी सुनाओ। मत्ती की अंजील जो है हमें बताती है कि जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हम देखते हैं कि यूहन्ना अस्तबागी ने, बपतिस्मा देने वाले ने भी इस बात का ऐलान किया कि देखो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। मसीह यीशु ने भी इसी बात से इस मनादी का आगाज किया, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और मत्ती जो है वो मसीह यीशु को बादशाह के तौर पर पेश करता है।
وہ ایک ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ یہ انجیل کے متعلق دو مختلف عالم دین کی رائے ہے۔ ایک اسے 70 کی دہائی میں کہتے ہیں کہ وہ لکھی گئی، تحریر شکل میں بیان ہوئی، اور دوسرے جو ہے اسے 60 سے 65 کے اشرے میں بتاتے ہیں کہ وہ عیسوی میں لکھی گئی، اور یہ یونانی زبان میں لکھی گئی، جیسا کہ ہم اسے پڑھتے بھی ہیں۔ تھوڑا سا میں متی رسول کا بھی تعارف آپ کے سامنے بیان کرنے چاہتا ہوں۔ متی کا جو نام ہے وہ لاوی ہے، اور اس کے جو نام متی رکھا گیا اس کا مطلب ہے گفٹ آف گاڈ یا گفٹ آف یہوہ۔ اس کی پیدائش کا تو بائبل میں یا ہسٹری میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کی وفات کا ضرور ذکر ہے کہ کسے سن 74 عیسوی میں جو وہ شہید کیا گیا، اور یہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ مسیح یسوع کی شاگردی سے پہلے متی جو وہ ٹیکس کلیکٹر تھا، وہ مسول چنگی پر بیٹھتا تھا اور مسول لیتا تھا، اور عزیزو یہودیوں کی نظر میں، فقیوں فریسیوں کی نظر میں یہ پیشہ جو تھا یہ بڑا ایسا اچھا پیشہ نہ تھا، بلکہ یہ کرپٹ پیشہ تھا، اور ایسے لوگوں کو یہودی پسند نہیں کرتے تھے۔ عزیزو متی جو ہے وہ اس کی جو پیدائش ہے اس کے متعلق کہ وہ ناصرت میں پیدا ہوا، وہ بھی ناصرت میں پیدا ہوا، گلیلی میتھیو کے نام سے بھی وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو آئیں عزیزو آج پھر ایک بار پھر ہم چلتے ہیں ان سوالوں کی طرف جو مسیح یسوع پر بزرگان دین اور سردار کہنوں نے کیے گئے۔ عموماً جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو متی یسوع مسیح عبادت خانوں میں تعلیم دیتے تھے، اور عزیزو جہاں پر 10 یہودی خاندان آباد ہوتے تھے وہاں پر مسیح یسوع، وہاں پر وہ سیناگوگ یعنی عبادت خانہ بنا لیتے اور مسیح یسوع وہاں پر منادی کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ہیکل، وہ بڑا گھر، خدا کا گھر، وہاں پر مسیح یسوع تعلیم دے رہے ہیں، اور وہاں پر سردار کہن اور قوم کے بزرگ وہاں پر موجود ہیں۔ اور سوال یہ کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ پہلا سوال یہ کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، اور یہ کام کیا ہے؟ کلام مقدس میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اگر ہم متی کی معرفت لکھی کی مسیح یسوع کی انجیل اور اس کے پہلے 9 باب کی پہلی 7 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو وہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے جس بات کو یہودی اور فقی اور فریسی اور سردار کہن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے۔ پہلا کام جو ہم دیکھتے ہیں اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں، پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اس بات کے یہ کام جو کیا مسیح یسوع نے، اس بات کے لیے وہ یسوع مسیح پر الزام لگاتے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ کیا تیرے پاس اتھارٹی ہے کہ تو مفلوج کو کہتا ہے، گناہ گار کو کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ انہوں نے اپنے دل میں کہا، لیکن علانیہ بھی وہ یہودی اسے کہتے تھے کہ تو یہ اختیار کس اختیار سے کرتا ہے، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ جو اختیار ہے یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہوہ خدا جو ہے، جو اسرائیل کا خدا ہے، وہی گناہ معاف کر سکتا ہے، اور کوئی دنیا میں گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو عزیزو اس بات پر جو یہودی سردار کہن، فقی فریسی اور بزرگان دین سے تھے، وہ یسوع مسیح پر کہتے ہیں کہ تو
ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے. تو یسوع مسیح نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. یعنی یہ اختیار اسے دیا گیا ہے، وہ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب کے اوپر گناہ معاف کیے. یہ ہمارے جو گناہ تھے ان کو معاف کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع زندگی دینے کا بھی اختیار اس کے پاس موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں جب لازر جو 4 دن کا مردہ تھا جب وہ مر جاتا ہے تو اسے مسیح یسوع زندہ کرتا ہے. یہ اختیار زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس موجود ہے. اور جب ہم پوری 4 اناجیل کو دیکھتے ہیں، بغور ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع کے پاس کون کون سے اختیار ہیں، کیونکہ اس کے پاس ساری دنیا کا اختیار. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. خدا یسوع مسیح کے پاس یہ پورا اختیار ہے زمین اور آسمان کا. فرشتگان اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کے اختیار کے نیچے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر فرشتگان کروبی شرافین قدوس 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 پکار کر اس کی حاکمیت کا اعلان کرتے ہیں کہ وہی حاکم اعلیٰ ہے. اسے پانیوں پر بھی اختیار ہے، وہ پانی کے اوپر چلتا ہے. اسے آندھی اور طوفان پر بھی اختیار ہے، وہ انہیں ڈانٹتا وہ تھم جاتی ہیں. اسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معجزات جو اس نے کیے، اس نے پانی کو مے بنا دیا. اس کے پاس یہ اختیار موجود تھا، اس نے سادہ پانی کو مے بنا دیا. عزیزو، مسیح یسوع کے پاس زندگی کا اختیار ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس موجود ہے. ایک اور بات کو جانتے کلام مقدس میں سے، اور یوحنا 5ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ مجھے جو باپ سے اختیار ملا ہے وہ میں اپنی موت کے متعلق کہتا ہے اسے دے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس بھی لے لینے کا اختیار. جب ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی اور وہ صلیب پر اسے کوڑے مارے گئے، اسے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس نے دکھ سہے اور وہ موا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا. اسے زندگی لینے کا اختیار اس کے پاس موجود ہے. اس نے زندگی کو لیا کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کو پڑھیں اور اس کی 17ویں 18ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اسے موت پر اختیار ہے. آئے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی آیت کو ہم پڑھیں گے 17ویں اور 18ویں آیت کو. 10ویں باب کی جی، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 17ویں آیت، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا. یعنی باپ کی طرف سے اسے یہ حکم ملا، اختیار سارا باپ کی طرف سے اسے ملا کہ وہ زندگی لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے. جس طرح ہم نے حوالے میں پڑھا ہے کہ اس کے زندگی دینے کا بھی اختیار موجود ہے. میرے جو جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے معجزات نظر آتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح یسوع کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور وہ اختیار کو استعمال کرتا ہے. اور اس نے اپنے رسولوں کو بھی یہ اختیار دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسیح لوگ جو خدا کے یسوع کے پاک لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں وہ موجود ہیں. ان کے پاس اختیار تھا، وہ لنگڑوں کو اچھا کرتے تھے، وہ بیماروں کو اچھا کرتے تھے، وہ کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے لوگوں کو بھی اختیار دیا. ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں مسیح یسوع نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تم نے چن لیا اور تمہیں اختیار بھی دیا اسے کہ بڑھو اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں چلیں. اور کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ان کی ساری قدرت پر غالب آؤ. یہ اختیار ہے. ابلیس پر بھی خداوند نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں. جب ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں
پہلی آیت ہے جو میں نے بعد میں پڑھی، اس لیے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ اختیار ہے آپ کے پاس، یہ میرے اور آپ کے پاس اختیار، یہ اتھارٹی ہے۔ اور مسیح یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ یہ اختیار مسیح یسوع مجھے اور آپ کو دے کر گیا ہے، جو اس کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور آج یہ اختیار جب غلط طور پر استعمال کیا جاتا تو میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیوں میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کلیسیا ترقی نہیں کرتی جب اختیار کو غلط یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اعمال کی کتاب میں ہم اختیار کو دیکھتے ہیں کہ اختیار کو مانگا گیا، جو شمعون نامی ایک شخص تھا، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں 14ویں آیت سے۔ نام اس شخص کا شمعون ہے، اور اس نے بپتسمہ لیا۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خدا یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ عزیزو، پیسوں روپوں سے یہ اختیار کو حاصل کرنا چاہتا، لیکن یہ اختیار خدا کی طرف سے، مالک کی طرف سے وہ اختیار دیتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے بڑے بڑے معجزات کیے۔ ہم دیکھتے ہیں پطرس رسول جب گزرتا تھا تو اس کے سائے کی طرف مریضوں کو لٹایا جاتا تھا کہ پطرس گزرے گا، اور جب اس کا سایہ ان پر پڑے گا تو وہ شفا پا جائیں گے، وہ ان بیماریوں سے چنگائی پا جائیں گے۔ میرے عزیزو، تو یہ اختیار رسولوں کو دیا گیا، اور مسیح یسوع نے مجھے اور آپ کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب ہم اس اختیار کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم ترقی کرتے ہیں اور کلیسیا کا کام جو ہے بڑھتا پھولتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کلام مقدس میں سے اگر ہم اس استعمال کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس اختیار کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر خدا ان کا پاک روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ بیان کرنے کو جسے ہم سیموئیل کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پہلا بادشاہ جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہے، ساؤل، اس کے متعلق ہے۔ خدا نے اسے کہا اپنے بندہ سیموئیل کے ذریعے سے کہ تو امالیکیوں کا جن سے تو جنگ کر رہا ہے ان کا کچھ نہ چھوڑنا، ان کے مویشیوں کو، ان کے بچوں کو بھی وہاں پر قتل کر دینا۔ اس کے پاس اتھارٹی تھی، اور اس نے اس اتھارٹی کو غلط استعمال کیا اور وہاں پر جانوروں کو بچا لیا۔ اور ایکسکیوز کیا دیا؟ جب بزرگ سیموئیل نے ان سے پوچھا تو کہا کہ یہ خدا کے لیے ہیں، اس قربانی کے لیے رکھے جائیں گے۔ لیکن خدا جو سچا خدا، جو دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، اس نے اس کا پاک روح سے جدا ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی اتھارٹی کو جو غلط استعمال کی۔ اس طرح عزیہ بادشاہ کے متعلق بھی ہے کہ اس نے بخور جلایا، جو کہ کام کس کا ہے؟ کاہنوں کا ہے۔ کاہن بخور جلاتے ہیں، لیکن وہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے بخور جلایا اور اسے سزا ملی، اس کے ماتھے کے اوپر کوڑ نکل آیا اور کوڑی ہو کر مرا۔ عزیزو، آج جو اختیار خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے، جب ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جب ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے، تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اس دنیا میں بھی، اور وہاں تو اس کا نقصان ہمیں لینا ہی پڑے گا، اس نقصان کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سردار کاہن ہے، یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کام تو کس اختیار سے کرتا ہے، اور یہ اختیار جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ آئیں میرے عزیزو، اگر خدا نے مجھے کچھ اختیار دیا ہے تو میں اسی پر کنسنٹریٹ ہوں، اسی پر توجہ دوں، نہ کہ کسی
دوسرے کے اختیار کو وہ اس کے اختیار کو مانوں جانوں اور اپنے اوپر لے لوں. نہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے جو خداوند نے مجھے اور آپ کو توڑا دیا. اور ایک اور میرے ذہن میں اس وقت خدا کے پاک روح کے ذریعے سے بات آ رہی ہے کہ ایک مختار کی سٹوری ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ کس طرح سے اسے اختیار دیا گیا اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو وقت پر خوراک دے، مہیا کرے ان کو. لیکن اس نے اپنے ان سب باڈینیٹ کو جن پر اس کا اختیار تھا ان کو وقت پر خوراک نہ دی. جب مالک آیا تو مالک نے اسے دیکھا تو اس سے کہا کہ اب تیری مختاری چاہتی رہی، اب آئندہ کو تو مختار نہ ہوگا. کہیں میں اور آپ بھی اس اختیار کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے جب وہ حساب لے تو پھر ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ آئندہ سے تو اس بات کا مختار نہ رہے گا، یعنی آئندہ سے تجھ سے یہ اختیار لے لیا جائے گا. اور جب اختیار لے لیا جائے گا تو اس کی سزا بھی ملے گی. عزیزو، ہمیں جو اختیار خداوند کی طرف سے ملا ہے اور اس نے کہا کہ بڑھو اور پھلو، اور یہ کہا کہ خداوند کے نام کو عزت و جلال دو. عزیزو، ہمارا پھل قائم رہنا چاہیے، ہمارا اختیار قائم رہنا چاہیے جب ہم خدا کی حضوری معمولی میں چلتے ہیں. عزیزو، جب ہم کلام مقدس پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو پہلے آدم پر پاس بھی یہ اختیار موجود تھا، اور وہ اختیار اسے تمام کل دشتی جانور پر تھا، پرندوں پر تھا، کیونکہ خدا نے آدم کو کہا کہ ان کے نام رکھے. اور جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں پہلے ہی بابوں میں تو ہمیں پتہ چلتا کہ آدم کے پاس اختیار تھا جب تک اس میں ناراستی نہ پائی گئی، جب تک اس نے اس پھل کو نہ کھایا وہ کامل انسان تھا. خدا اس سے بات چیت کرتا تھا، خدا نے اس کو اتھارٹی دی اور مچھلیوں پر، جانوروں پر اسے اختیار تھا. لیکن جب اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، تو یہ اختیار اس کے پاس سے چلا گیا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جس دن تو نے اسے کھایا تو مرا. عزیزو، یہ بات اسے وہ اختیار چھین گیا جو خدا نے اسے دیا تھا. اور آج اگر ہم بھی اس بات کو اپنی زندگیوں میں لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو اختیار ہمیں دیا گیا ہے وہ چھن بھی سکتا. اگر ہم اپنی کارکردگی کو اچھا نہیں کریں گے تو ہم اس اختیار کو کھو دیں گے. آئیں عزیزو، ان باتوں پر غور کریں کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو جو اختیار دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں. اور یہ اختیار ہمیں روحوں کو جیتنے کے لیے دیا گیا ہے، تو آئیں ہم خداوند یسوع کے لیے روحوں کو جیتیں. اس کے لیے ہم دن رات کوشش کریں، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی کام نہ ہوگا. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آمین. آئے ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ خداوند خدا، جو اختیار تو نے مجھے دیا ہے، جو ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے، اسے احسن طریقے سے نبھا سکوں. اور آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند میری آنکھوں کو کھول، میرے کانوں کو تو نے کھولا ہے تاکہ میں تیری حضوری و معموری میں ٹھہر سکوں. آئے ہم کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے. قادر مطلق خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو کچھ خداوند تو نے پاک روح کے وسیلے سے مجھ تک پہنچایا، میں نے تیرے بیٹے اور بیٹیوں تک بڑی دیانتداری کے ساتھ پہنچا دی ہے. اور یہ کلام خداوند کی زندگیوں میں گہرے طور پر کام کرے. اور خداوند یہ اس اختیار کو جو تو نے خداوند ان کو دیا ہے، خداوند اس پر قائم رہیں. اور خداوند تیرے لیے بہت ساری روحوں کو جیت کر خداوند اچھے مختاروں کی طرح، اچھے خداوند لوگوں کی طرح خداوند تیری حضوری میں شاباشی کو حاصل کر سکیں. آسمانی باپ، اس کے ساتھ ساتھ میں تیری پاک حضوری میں تمام بیماروں کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، شفا کی درخواست کرتا ہوں. خدا تو ان کی زندگیوں میں بڑے کام کر.
خدا تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی خداوند تیری یادگاری کے دفتر میں تیرے فرشتگان نے لکھے ہیں، اور جتنوں نے خداوند ہمیں کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، آسمانی باپ میں تیری پاک حضوری میں ان سب کے لیے تیرے خادموں کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو نے اولاد جیسی نعمت عطا کر، اور یہ پیٹ کا پھل ان کی خداوند جو میراث ہے انہیں ملے، اور خداوند وہ تیری شکر گزاری کریں۔ تمام اسائلم سیکر کے لیے جتنے بھی یورپ میں ہیں، میں امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں ہیں، اور خداوند اس ملک میں ہے، خدا بیلجیم میں، خداوند ڈینزل پرنس کے لیے، خداوند اسی طرح تیری پاک حضور میں بھائی عزیز اور ان کی فیملی کے لیے، خداوند بیٹی سونیا کے لیے جو ہالینڈ میں ہے، اور جتنے اور لوگ خداوند اس بات کو خداوند تیری حضور میں رکھیں، دعا میں ہے کہ خداوند تو ان کو ان ملک کا اسٹیٹس عطا کر۔ تمام ری یونین فیملیز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خداوند تو ان کو خداوند ایک چھت کے تلے لے کر آ، تاکہ خداوند وہ بھی تیری شکر گزاری کریں۔ آسمانی وقت تمام بیماروں کے لیے، چاہے وہ کرونا وائرس کے اس مرض میں مبتلا، چاہے وہ ہارٹ پیشنٹس ہیں، چاہے وہ خدا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، خدا یسوع کے نام سے دور ہو۔ آسمانی باپ اسی طرح تیری پاک حضوری میں منت و درخواست کرتے ہیں تمام ڈائلسس پیشنٹس کے لیے، جن کی کڈنی صحیح طور پر کام نہیں کرتے، انہیں عارضی طور پر ضرورت پڑتی ہے ڈائلسس کی، تو ان کی کمزوری کو، اس بیماری کو دور کر یسوع کے نام سے۔ آسمانی باپ میں تیری پاک حضوری میں منت و درخواست کرتا ہوں، تو اس ننے بیٹے کے لیے، نتانیل ہارون کے لیے، خدا جب چھوٹا بچہ خداوند نے ہارٹ کی آپریشن کو کامیاب کیا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ رابا 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 خداوند تیرا شکر پاک روح کی حضوری کے لیے، اس معموری کے لیے خداوند تو چھوتا ہے، اور خداوند تو شفائے کامل عطا کرتا ہے۔ رابا 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 خداوند تیرا شکر ہو، پاک روح تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو ہمارے ساتھ ہے، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو۔ خداوند ملک پاکستان کے لیے خداوند سلامتی کی دعا کرتا ہے، بیلجیم کے لیے، اس ملک میں خداوند تو نے مجھے اور میرے گھرانے کو رکھا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند اس خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند جتنے ممالک سے، یورپ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، خداوند امریکہ اور کینیڈا میں، خداوند جتنے اس کلام کو سنا، خداوند یہ کلام ان کے لیے خداوند برکت لے کر آئے، اور خدا وہ سنے اور برکت پائیں۔ آسمانی باپ اسی طرح میں تیری پاک حضوری میں اپنے گھرانے کے لیے جو تو نے خدمت مجھے اور میرے گھرانے کو دیے، سے زور کے ساتھ کر سکوں، قدرت اپنی ظاہر کر، اپنے جلال ظاہر کر۔ اور آسمانی باپ میں تیری پاک حضوری میں منت و درخواست کرتا، روحوں کو جیتنے کو فضل بخشتے۔ تو نے کہا مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا۔ جتنے گھرانے یونٹی ان کرائسٹ انٹرنیشنل چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اس ملک کے لیے خوشحالی کی دعا کرتا ہوں، اور اس عالمی وبا کے لیے دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ یہ وبا دنیا سے دور ہو، تاکہ لوگ تیرے گھر میں جا کر تیری شکر گزاری کریں۔ اور آسمانی باپ اس وقت میں تمام خادمان دین کے لیے، انجیل کے خادموں کے لیے تیری پاک حضوری میں نے علمیت کا کلام عطا کر کے تو دنیا بھر میں خرچ استعمال کر۔ آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس وقت میں تیری پاک حضوری میں آج جب کرائسٹ ویژن یورپ کے آن لائن اسکائپ پر تیرے خادم رچرڈ سلویسٹر کے لیے تو اپنے بندہ کو آج پوری قدرت کے ساتھ اپنے نام کے لیے خرچ استعمال کرنا، سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اپنے بندہ کی نگہبانی کرنا، بولنے میں اس کی رہنمائی کرنا، پاک روح سے آگے پیچھے سے گھیرے رہے، اور جانوں روحوں پر تیرا قبضہ چاہتے ہیں یسوع کے نام سے۔ آسمانی باپ اسی طرح میں تیری پاک حضوری میں خدا یونٹی ان کرائسٹ انٹرنیشنل چرچ کے لیے، اس طرح کرائسٹ ویژن یورپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جتنے خاندان بہن بھائی اس میں مل کر خدمت کرتے ہیں، سب کے لیے دعائے خیر اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خدا اس وقت میں اپنے آپ کو تیرے پاک حضور میں لے کے آتا ہوں۔ خدا مجھے
खुदा तू अपनी हजूरी में रहने का फजल बख्शना और पाक रूह की कुदरत जिंदगी में जाहिर करना ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। अपने बच्चों के लिए भी खुदा दुआएं खैर करता हूँ और तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए दुआएं खैर करता हूँ। यीशु मसीह के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को बुलंद करेंगे और खुदावंद की इस सिखाई हुई दुआ हम मिलकर पढ़ेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत हाजिर जमायत के साथ, हमारे घरानों के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ और दुनिया के कुल मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन सुम्मा आमीन। एक ऐलान है, आज हमारे साथ क्राइस्ट विजन यूरोप ऑनलाइन जो है वो पास्टर रिचर्ड सिल्वेस्टर खुदावंद के जिंदा कलाम को शेयर करेंगे। आप अपनी ख़ानदानी दुआ में याद रखें और आप प्रे रिक्वेस्ट भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि आदमीन उसे अपनी दुआ में उठा सकें। शाम 6:30 बजे यूरोप टाइम और 9:30 बजे पाकिस्तान टाइम और 10 बजे इंडिया टाइम के मुताबिक आप क्राइस्ट विजन यूरोप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम सब मिलकर बरकत पाएं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।